अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। आज हम बात करेंगे तीन अहम मौज़ूआत पर, और उनमें से सबसे अहम मौजू जो है वो ये है कि हमारी PIA बिक गई है। हुकूमत पाकिस्तान के बड़े असासों में से एक बड़ा असासा PIA, जिसका दुनिया में बड़ा नाम था, आज हुकूमत पाकिस्तान ने बेच दी है। इस पर हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान के एक और इनिशिएटिव पर, जिसको कुछ लोग लॉलीपॉप का नाम दे रहे हैं और कुछ लोग इसको वक्त गुजारने का एक बहाना करार दे रहे हैं। वो है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज एक मरतबा फिर PTI को और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। अब ये मुज़ाकरात की दावत कितनी संजीदा है और PTI इसको कबूल करने में कितनी संजीदा है, इन दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे। और तीसरी बात हम करेंगे 5G के ऑक्शन पर। हुकूमत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में अगले तकरीबन 5-6 माह तक 5G की ऑक्शन कर दी जाएगी और पाकिस्तान में 5G सर्विसेज मैसर होंगी। ये जो दावा है इसमें कितनी हकीकत है, हम इस पर भी बात करेंगे और इसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। पहले काफ़ी हमने इस पर काम किया, स्टोरीज़ वगैरह की हैं, तो इस पर काफ़ी मालूमात हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज PIA की बोली पर, जो कि फाइनली हो गई है। और लेकिन उस बोली पे जाने से पहले, इससे पहले कि बोली की तफसीलात बताएं और उसके आगे मुज़मरात पर बात करें, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि PIA इस नौबत को पहुँची कैसे। PIA, जैसा कि आप सबको पता है, आप लोग जानते हैं कि PIA पाकिस्तान के उन इदारों में से थी जिनका एक बड़ा नाम था। ये पाकिस्तान का बड़ा प्राइड था PIA, और दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में से थी ये 60s में और 70s में, इवन 80s में और 90s में। और एक वक्त था कि पाकिस्तान के पायलट, पाकिस्तान का और दीगर फ़ज़ाई अमला और PIA की जो परवाज़ें चलती थीं यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया भर में, वो मशहूर थीं और लोग प्रेफर करते थे कि PIA से सफ़र करें। और PIA के ही पायलट्स ने दुनिया की कई एयरलाइंस बनाई, जिनमें एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एमिरेट्स एयरलाइन भी है, जो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। और उसका मयार देखकर और आज PIA का मयार देखकर तमाम मुहिब वतन लोग जो हैं वो उनको बहुत शर्मिंदगी होती है और अफसोस होता है कि हमारा कौमी इदारा जिसने एमिरेट्स जैसी एयरलाइन बनाई, एमिरेट्स उससे बहुत आगे चली गई और हम बहुत नीचे चले गए। हम दुनिया की नीचे आने वाली चंद एयरलाइंस में से बन गए। ये कैसे हुआ? इसकी तबाही कैसे फिरी? इसके बहुत सारे अवामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा अमल तो सियासी भर्तियाँ हैं, करप्शन है, टॉप से लेकर नीचे लेवल तक। हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखा, यहाँ तक कि ड्राइवर तक। और बड़े अमले को तो खैर आप छोड़ ही दें, जो बड़े टॉप लेवल पे करप्शन होती है। छोटे लेवल तक भी जिसके हाथ में जो चीज़ आई उसने चुरा ली, जो हुआ वो हुआ। बड़े लेवल पे करप्शन हुई, बस माल मुफ्त का माल दिले बेरहम, माल मुफ्त दिले बेरहम समझ कर लोग इसको खाते रहे। और अकरबा परवीरी की बहुत ज़्यादा होती रही इस एयरलाइन में, भर्तियों में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिस तरह के दीगर सरकारी इदारों में होता रहा है। और फिर उस पर मुस्तदाद ये कि जहाँ पे एक तरफ नुकसान पहुँचाने के इक़दाम हो रहे थे, सियासी भर्तियाँ की जा रही थी, अकरबा परवी की जा रही थी, करप्शन हो रही थी, वहाँ मरात आज तक ख़त्म नहीं हुई। आपको शायद इल्म होगा कि आज भी हमारे अरकान असम्बली, वज़रा और अशराफिया के दीगर इदारों से मुंसलिक जो लोग हैं, वो जब सफ़र करते हैं PIA में तो वो उनका टिकट तकरीबन मुफ्त होता है, बल्कि सरकारी कामों के लिए तो मुफ्त ही होता है। और जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा होता है और मुल्क या सेनेट का हो रहा होता है या काबीना का इजलास हो रहा होता है या और किसी ऐसी बड़ी बॉडी का इजलास हो रहा होता है, तो लोग मुफ्त टिकट लेकर आ रहे होते हैं और वो करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अशराफिया की, मेनली इसमें किरदार अशराफिया का ही है इसकी तबाही का। अगरचे मुलाजमीन भी, उसमें भी बहुत सारे मुलाजमीन, ज़ाहिर सारे तो लोग तो नहीं होते, लेकिन हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन कई मुलाजमीन ने भी खूब बहती गंगा में हाथ धोए हैं। तो सब ने मिल मिला के ना इसका ये हाल कर दिया कि अब हुकूमत तो इसको चलाने से रही, तो हुकूमत ने कहा जी इसको नीलाम कर देते हैं। पहले एक दफ़ा बोली लगाई गई थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन उस वक्त मतलूबा बोली मौसूल नहीं हुई, जिसके वजह से हुकूमत को अमल ख़त्म करना पड़ा। आज दोबारा से इसका अमल दोबारा किया गया, जिसमें 3 फ़ाइनल बोली दहंदगान थे, जिनमें एक एयर ब्लू थी,
پھر اس میں ایک لکی گروپ تھا، لکی سیمنٹ والے، بہت بڑا پاکستان کا گروپ ہے، ان گروپوں میں سے ہے جس نے بہت جلدی ترقی کی ہے، اور ایک عارف حبیب گروپ تھا۔ تو ان تینوں میں مقابلہ ہوا، لیکن بالآخر عارف حبیب گروپ نے 135 ارب روپے کی بولی دے کر، آخری بولی دے کر، کامیاب بولی دے کر پاکستان ایئر لائن کو خرید لیا۔ اس کے 75% شیئرز خرید لیے، اس وقت 75% ہیں، آگے چل کے شاید وہ مزید شیئرز بھی خرید لیں۔ لکی گروپ نے مقابلہ خوب کیا، لیکن 134 ارب روپے سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اور اس کے ساتھ جو تھا دوسرا ایئر بلو والا گروپ، وہ پہلے مرحلے میں ایئر بلو نے 26 ارب 50 کروڑ کی بولی دی، جو کہ عارف حبیب گروپ کے 115 ارب اور لکی گروپ کے 101 ارب 50 کروڑ کے مقابلے میں بہت ہی کم بولی تھی، اور اس لیے ایئر بلو گروپ پہلے ہی مرحلے میں باہر ہو گیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر بلو گروپ کو صرف اس لیے شامل کیا گیا تھا تاکہ وہ ایک تھوڑی سی شفافیت زیادہ نظر آئے اور پتہ چلے کہ کوئی ایئر لائن کا گروپ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے ایئر لائن خریدنے میں، کیونکہ عارف حبیب گروپ اور لکی گروپ کے پاس ابھی تک ایئر لائن نہیں ہے اور وہ اس میں زیادہ تجربہ نہیں رکھتے اس کاروبار میں، اس لیے یہ ایئر بلو کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ایک تھا کہ وہ تاکہ اس کا نظر آئے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایئر لائن بھی کوئی خریدنا چاہ رہی تھی۔ تو لیکن اینڈ پہ جو آخری بولی پھر بڑھتی گئی، مختلف اس کے ادوار آتے گئے، اور آخری مرحلے میں پھر جو عارف حبیب گروپ ہے انہوں نے 135 ارب روپے کی بولی دے کر یہ پی آئی اے جو ہے وہ اس کو خرید لیا ہے۔ لیکن اب اس میں بھی بڑا کیچ ہے۔ اب اس میں کیچ یہ ہے کہ یہ جو 135 ارب روپے ہیں، ان میں سے 92 ارب روپے واپس پی آئی اے پہ خرچ ہوں گے، اور پیچھے گورنمنٹ کو ملے گا 8%۔ ٹھیک ہے، تو 8% کے جو اس کی مالیت ہے وہ جائے گا قومی خزانے میں۔ تو اگر یہ 135 ارب روپے کا بکا ہے پی آئی اے، تو اس میں سے آپ 92 ارب لگا لیں کہ ڈیولپمنٹ پہ جائیں گے، اور باقی کتنے 8% بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، تو وہ جو ہے گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں گے۔ تو لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو 120 ارب کا قرضہ ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا، تو اس طرح یہ اس کے معاملات طے پائے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عارف حبیب گروپ کیا ہے، جو جس نے خریدی ہے وہ کون سا گروپ ہے، اور اتنی بڑی بولی انہوں نے دی ہے، پاکستان کی تاریخ کی چند بڑی بولیوں میں سے ایک ہے۔ تو عارف حبیب گروپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عارف حبیب گروپ جو ہے بیسیکلی ایک بہت بڑا کاروباری گروپ ہے پاکستان کا، جو کہ عارف حبیب صاحب نے بنایا تھا اپنے نام پہ۔ یہ کام کرتا ہے فائنینشیل سروسز میں، یعنی کہ فائنینسز پرووائڈ کرتا ہے مختلف منصوبوں کے لیے، پھر سرمایہ کاری کرتا ہے، یہ کھاد بھی بناتے ہیں، کھاد کا کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ اسٹیل اور سیمنٹ کا کاروبار بھی کرتے ہیں، پراپرٹی کا بھی کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا بھی کرتے ہیں، اور انرجی کا بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جتنے بڑے تعمیراتی منصوبے ہوتے ہیں جو کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کرتی ہے، اس میں یہ جو ہے یہ گراؤنڈ لیول پر یہ ایگزیکیوشن کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ منصوبوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ ڈی ایچ اے کے بہت سارے منصوبوں کی تعمیر حبیب رفیق کرتا ہے، اسی طرح بحریہ کے بھی کرتا ہے، اور ان کے ایک بڑے اہم رکن ہے عقیل کریم ڈیڈی، جو آج وہاں پہ بولی کے موقع پر گئے ہوئے بھی تھے۔ انہوں نے وہاں پہ ان سے سوالات ہوئے، تو یہ عقیل کریم ڈیڈی بھی پاکستان کے چند ایک بڑے سرمایہ کاروں میں سے ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج میں ان کو بڑا نام ہے، ان کو کافی انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑے بروکر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے علاوہ باقی بھی جو معاملات ہیں وہ کافی سرمایہ کاری وغیرہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات بہت سے قومی معاملات میں بھی وہ اپنا کردار نبھاتے ہیں، اور اگر کہیں پہ سرمایہ کاری کی ضرورت آ جائے، کہیں پہ پیسے چاہیے ہوں، تو اس میں بھی وہ فراخ دلی سے اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی اس گروپ کے ممبر ہیں۔ تو آج جب ایک دلچسپ موقع ہوا، جب وہ گئے وہاں پہ بولی جب ہو رہی تھی، تو اس کو کسی نے وہاں پہ خوش آمدید کہا، تو ان کا جی ڈیڈی صاحب آپ بھی آ گئے ہیں؟ تو ان کا ہاں جی میں ممبر ہوں عارف حبیب گروپ کا، ڈائریکٹرز میں سے ہوں، تو اس لیے میں آیا ہوں۔ تو وہاں پہ کسی نے بڑا دلچسپ، بلکہ فاروق ستار صاحب جو ایم کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی ایئر بلو نے اتنی کم بولی دی تھی 26 ارب روپے، تو آپ تو اتنے امیر ہیں، آپ نے 135 ارب کی بولی ادھر دے دی ہے، تو آپ ایسا کریں ایئر بلو کو بھی ساتھ خرید لیں۔ تو خیر یہ تو وہاں پہ ایک لطیفہ ہوا۔ تو ان حالات میں آج بکی ہے پی آئی اے، اب دیکھتے ہیں کہ عارف حبیب گروپ آگے
پی آئی اے کو کتنا آگے لے کے جاتا ہے اور اس کا سرکار سے کیا تعلق واسطہ رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک الگ سوال ہے کہ جب پی آئی اے سرکاری تصرف سے نکل جائے گی تو جو سرکار فری ٹکٹیں دیتی ہے اور جو سرکار کے کام ہوتے ہیں اور جو دوروں پہ پی آئی اے کام آتی ہے، یا پھر حج فلائٹس ہوتی ہیں یا اور جو قومی خدمات کی، کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں پہ پاکستانی پھنس جائیں، ان کو واپس لانے کے لیے جو جہاز پی آئی اے دیتی تھی، وہ معاملات اب کیسے چلیں گے؟ تو یہ سارے سوالیہ نشانات ہیں جو آگے چل کے دیکھنے ہوں گے۔ اور ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عارف حبیب گروپ اس ایئر لائن کو کتنا آگے لے کے جائے گا، کیونکہ اگرچہ چلیں بک گئی ہے لیکن عارف حبیب گروپ بھی ہے تو پاکستانی، تو اگر وہ اس پی آئی اے کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہو تو ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، تو یہ بڑا اچھا ہوگا، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا اور اس پہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا ہم بات کرتے ہیں مذاکرات پر۔ آج شہباز شریف صاحب نے آفر کی ہے جی کہ اپوزیشن کو وہ ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کر مذاکرات کی آفر دی تھی، اور اگر اپوزیشن مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم ان مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم جائز مطالبات پہ مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں ہوں گی۔ اب جائز مطالبات کیا ہیں جی، وہ اب کون فیصلہ کرے گا؟ وزیر اعظم کے نزدیک جائز مطالبات کیا ہیں اور بلیک میلنگ نہیں ہوگی؟ اس بیان سے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، یا دوبارہ نئے انتخابات پہ یا فارم 47 کے ایشوز پہ بات نہیں ہوگی۔ ویسے آپ نے بات چیت کرنی ہے تو کر لیں، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اور اب ان کے اس بیان کو کتنا سیریس لیتی ہے اپوزیشن یہ دیکھنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی اپوزیشن خود کتنی سیریس ہے اس میں۔ جب ایک طرف عمران خان اور پی ٹی آئی کہتے ہیں جی کہ انہوں نے مذاکرات کا یا تحریک کا فیصلہ محمود خانہ چغزئی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ محمود خانہ چغزئی نے 2 دن پہلے بات کی تھی جی کہ نواز شریف کو رول ادا کرنا چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے معافی کی شرط پر، کہ اگر وہ عام معافی دینے کو تیار ہیں، اگر عمران خان سے ملاقات ہو اور مذاکرات کی طرف بڑھا جائے اور نواز شریف کردار ادا کریں، تو ساتھ ہی عمران خان نے عوامی تحریک اور اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جو متحارب گروپ ہیں، سیاسی گروپ ہیں، یہ ملک کو مسلسل ایک بدامنی اور بے سکونی کی طرف دھکیلنے میں پیچھے نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس وقت ہمیں نہیں لگتا کہ مذاکرات کی کوئی بھی سنجیدہ پیشکش ہے یا اس کو پیشکش کو قبول کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ایسے ہی چلتا رہے گا، کچھ دنوں بعد کوئی اور بیان آ جائے گا اور یہ نشستن گفتن برخاستن والی کہانیاں لگ رہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تیسری جو خبر ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے جی پاکستان کی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ نے آج وفاقی وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 6 ماہ میں پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی لانے کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ 5G ٹیکنالوجی جو ہے وہ موبائل فون کی سروس کے متعلق ہے، جس سے تیز ترین موبائل فون سروس ہوتی ہے اس سے، اور اگر وہ پاکستان میں آ گئی تو پاکستان میں جو موبائل سسٹم ہے اور موبائل سروس ہے یہ بہت ترقی کر جائے گا اور اس کی سپیڈ میں، رفتار میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ شزا فاطمہ نے کہا کہ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے تیار ہیں، اور اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کی جو سفارشات ہیں وہ کابینہ میں جلد لے کر جائی جائیں گی، اور اس سے کابینہ کی منظوری لے کے اور پھر نکالی کے اس کے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ تو ہے شزا فاطمہ کا جو حکومتی وزیر ہے ان کا بیان۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ چونکہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، کئی سالوں سے 5G کا ایشو چل رہا ہے، تو کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسٹیک ہولڈر سے بات کی تھی جو جنہوں نے 5G کے لیے بولیاں لگانی ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ جو پاکستان میں ٹیلی کام سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں جو موبائل کمپنی ہیں، موبی لنک جیز ہے، یو فون ہے، زونگ ہے، اور کچھ ٹیلی کام انڈسٹری کی کمپنیز ہیں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے اسپیکٹرم خریدنا ہے، تو ان سے ہماری بات ہوئی تھی کہ بھائی 5G پہ مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں یہ عمل آگے بڑھ رہا، اور کیا مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی سے بہت زیادہ پیسے کمائے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں لگ رہا، کیونکہ
ہم اتنی مہنگی بولی دے کر اگر یہ اسپیکٹرم خریدیں گے تو آگے ہمیں اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے, یہاں پہ آئی ٹی انڈسٹری اتنی بڑی نہیں ہے, یہاں پہ اور ایسے کاروبار اتنے بڑے نہیں ہیں جو انٹرنیٹ سے منسلک ہوں کہ ان کو 5G کی ضرورت ہو. تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دیں گے لیکن وہ انویسٹمنٹ ہم ریکور نہیں کر سکیں گے کیونکہ اتنا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا. مثال کے طور پہ ان کی ایک ایسوسیشن کے نمائندے سے ہماری بات ہوئی کچھ عرصہ پہلے ہوئی, جب شاید میں بھی ان کا وہ خیالات بدل گئے ہوں, لیکن کچھ عرصہ پہلے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا جی کہ اسپیکٹرم کی پاکستان میں جو آخری بولی ہوئی تھی وہ $30 ملین کی ہوئی تھی, اور حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو $30 ملین انہوں نے اس وقت کمائے تھے اسپیکٹرم کی بولی سے, اب اس میں 5 گنا زیادہ پیسوں پہ یہ بولی لگائی جائے. یعنی کہ اب کئی $100 ملین حکومت وصول کرنا چاہ رہی ہے 5G کی نیلامی سے, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے کہ وہ 5G کو استعمال کریں, اور پھر اتنے پیسے پاکستان میں کون دے سکے گا. اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ ڈالرز میں وصول کی جائے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہی ہے تو روپیز میں ہو. بہرحال یہ شہزہ فاطمہ چاہ رہی ہیں کہ اس پہ کچھ پیش رفت ہو, انہوں نے اناؤنس کیا ہے. کمپنیز کے ابھی بھی کنسرن باقی ہے, حکومت اور کمپنیز کی بات چیت چلتی رہتی ہے, وہ اب بھی چل رہی ہے, آئندہ بھی چلتی رہے گی. ہو سکتا ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں, لیکن وہ وعدہ ہی کیا جس پر اعتبار کیا. تو اب دیکھیں گے کہ حکومت کتنا کامیاب ہوتی ہے, 5G کا کتنے عرصے میں لانے میں کامیابی ہوتی ہے. پچھلے کئی سالوں سے تو ہم سن رہے ہیں, ایسا نہیں ہوا. آنے والا مہینوں میں ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اس ایشو کو, اور پھر آپ کو معلومات دیتے رہیں گے کہ اس پہ کیا ہوا ہے. اور آپ اگلے خبروں اور تبصروں تک کے لیے اجازت دیں, لیکن جانے سے پہلے خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو سبسکرائب ضرور کریں, کیونکہ اس بارے میں جتنی بھی تازہ ترین اطلاعات اور تبصرے ہوں وہ آپ تک براہ راست پہنچ جائیں. بہت شکریہ.